बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के एक सिपा सालार को जख्मी हालत में महल में लाया गया। जब सुल्तान ने इसकी हालत देखी तो परेशान हो गए, क्योंकि इसकी टांग में तीर लगे हुए थे। सुल्तान ने फौरी अपने सिपाही को हुक्म दिया कि शाह यकीम को बुलाओ। जब शाह यकीम आया और इसने इस सिपा सालार की जख्मी टांग को देखा तो इसका कलेजा फट गया। फिर सुल्तान ने इस हकीम से कहा कि इसका फौरी इलाज करो। ये हकीम सुल्तान से कहने लगा कि मेरी 70 साल जिंदगी में इस तरह किसी की टांग में तीर लगे हुए मैंने कभी नहीं देखे। शाह हकीम ने एक सिपाही की मदद से बड़ी ही मुशक्कत के बाद इसकी टांग में से तीर निकाले और इसका इलाज करने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह इस सिपा सालार को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और एक सिपाही को भेजा कि मालूम करो कि इसकी ये हालत किस दुश्मन ने की है। जब इस सिपा सालार से मालूम किया गया तो इसने कहा कि 2 घोड़ों पर 4 नकाबपोश आदमी थे, जिन्होंने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मेरी टांग पर तीर बरसा दिए और वहां से भाग गए। इतनी देर में शाह यकीम पसीने से शराबूर परेशानी के आलम में सुल्तान से कहने लगा कि सुल्तान मुअज्जम, इस सिपा सालार की टांग पर जहरीले तीर बरसाए गए हैं। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद इसका जख्म आगे बढ़ता जा रहा है और इसका सिर्फ एक ही हल है कि अगर हम इसकी जल्द से जल्द टांग काट दें तो ही इसकी जिंदगी बच सकती है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सुल्तान ने थोड़ी देर सर झुकाया और शाह यकीम से कहा कि अगर और कोई रास्ता नहीं है तो फिर इसकी टांग जाया कर दो, कम से कम इसकी जान तो बचे। फिर शाह यकीम अपने चंद दीगर हकीमों के साथ जोर से पहले इस सिपा सालार को अपने खास हकीम खाना के कमरे में ले गया और ईशा की अजान हो रही थी। जब इस सिपा सालार को टांग काटने के बाद फारिग करके एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया ताकि इस तक ताजा आबो हवा पहुंच सके। सुबह तक ये सिपाही बेहोश रहा। फजर की अजान से कुछ देर कबल इसको होश आया था। दोस्तों, ये वाकया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाहिद वाकया है कि वो सुल्तान जो सारी दुनिया के सामने डटा रहा, कभी आंख में आंसू न आए, जिसने सारी जिंदगी मुसलमानों को हौसला दिया, हिम्मत दी और इस मौका पर सुल्तान की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप इस वीडियो के दिल खराश हकीकी वाकया से अपनी जात को और अपने इस मुआशरे को झिंझोड़ सके। फजर की अजान से कुछ देर कबल इस सिपाही को होश आया था। होश आते ही सबसे पहले इस सिपाही ने वक्त पूछा तो इन्हें बताया गया कि फजर का वक्त है, जिस पर इस सिपाही ने फौरन वुजू की ख्वाहिश का इजहार किया। हकीम साहब ने इनको बताया कि वो इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि वुजू कर सके। ये सिपा सालार परेशान हो गए। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिपाही की बीवी और बेटे को भी बुला लिया था। इनको शाह हकीम के पास भिजवा दिया। जब इस सिपाही की बीवी और बेटे ने इसकी कटी हुई टांग देखी तो रोने लगे। परेशानी के आलम में इसकी बीवी तो चीखने लगी। शाह हकीम ने इसकी बीवी और बेटे को हौसला दिया और समझाया कि इस तरह करने से ये और ज्यादा परेशान होंगे, तो वो खामोश हो गए। और थोड़ी ही देर गुजरी के इस सिपाही ने अपनी बीवी को आवाज दी कि मुझे वुजू करवाओ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। फिर इस सिपाही की बीवी और बेटे ने शाह हकीम को बाहर भेज दिया। फिर इस सिपाही को वुजू करवाया, इसने नमाज अदा की तो फिर ये हकीम अंदर चला गया और देखा कि इस सिपाही का बेटा और बीवी भी नमाज अदा कर रहे हैं। ये शाह हकीम दिल में सोचने लगा कि मैं भी तो मुसलमान हूं, मैं हट्टा कट्टा होते हुए भी इस तरह नमाज की पाबंदी नहीं करता। थोड़ी ही देर गुजरी के इस सिपाही का बेटा कहने लगा कि हकीम साहब, आप भी नमाज पढ़ लें। हकीम ने भी वुजू किया और नमाज अदा की। जब नमाज जोहर की अजान हुई तो यह सिपा सालार फिर से कहने लगा कि मैंने जोहर की नमाज अदा करनी है, मुझे वुजू करवाएं। इस सिपाही के ये अल्फाज सुनकर हकीम बहुत परेशान हुआ कि अभी तक इसका जख्म कच्चा और ताजा है। फजर के वक्त भी इसने जिद की थी तो मैं खामोश हो गया, लेकिन अगर ये ऐसा करता रहा तो इसका जख्म ठीक नहीं होगा। ये परेशानी के आलम में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुआ और इनसे गुजारिश की कि ये सारा मामला है, आप मेरे साथ चलिए और जाकर इस सिपाही को समझाइए। सुल्तान कुछ देर खामोशी से सर झुकाए कुछ सोच रहे थे। फिर इस हकीम के साथ इसके दवाखाना पर चले गए। जब हकीम साहब और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह इनके पास पहुंचे तो इस सिपाही के होंठ अल्लाह ताला के जिक्र में हिल रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिपाही से पूछा कि आप इतनी तकलीफ में थे फिर भी आपने नमाज नहीं छोड़ी। मुझे शाही हकीम ने बताया है कि जिस कदर आप तकलीफ में हैं
اور جو موجودہ صورتحال آپ کی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نماز چھوڑ بھی دیتے تو آپ پر کوئی بھی گناہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ نے اتنی تکلیف میں نماز نہیں چھوڑی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے کہ جس نے آپ کو انتہا درجے کی تکلیف میں بھی نماز ادا کرنے سے نہیں روکا؟ اتنے میں شاہ حکیم کسی دوسرے مریض کو دیکھنے کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ سپاہ سالار اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دونوں اس کمرے میں موجود تھے۔ یہ سپاہی انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہنے لگا کہ سلطان معظم، اس کے پیچھے ایک انوکھی داستان ہے۔ پھر سلطان نے یہ انوکھی داستان سننے کی خواہش ظاہر کی تو یہ سپاہ سالار کہنے لگا کہ میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی، میں نے والد صاحب کے پاس پرورش پائی تھی، میں بالغ ہونے تک ماں سے نہیں ملا تھا، بلکہ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ مصر کے سب سے مشہور بازار میں رہتا تھا، جبکہ میرے والد ایک اچھے خاصے دولت والے بڑے تاجر تھے۔ ایک دن پختہ عمر کے ایک مرد میرے والد صاحب کے پاس آئے۔ والد صاحب نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور خود ان سے بات چیت کرنے لگے۔ سلطان معظم، انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بیرونی دروازے کے پاس کھڑا ہو کر والد صاحب اور اس اجنبی کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام رہا تھا۔ مجھے محض ایک فقرہ سنائی دیا تھا جب میرے والد صاحب نے دھاڑ کر کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ یہی مارے جاؤ گے اور تمہارا کوئی والی وارث نہیں بنے گا۔ پھر دروازہ کھلا اور وہ اجنبی شخص باہر نکل گیا۔ میں اس سے پہلے گلی میں پہنچ گیا تاکہ اس سے ملاقات کر سکوں۔ گلی میں جب میری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کسی اپنے کی طرح گلے لگایا، چوما اور کہا کہ میں تمہارا ماموں ہوں، تمہاری ماں کا آخری وقت ہے، وہ بس ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہے، اگر ہو سکے تو آ جانا۔ ساتھ ہی مجھے کاغذ کا ٹکڑا پکڑایا جس پر ایڈریس درج تھا اور پھر وہ چل دیے۔ میرے ماموں چلے گئے، مگر میں صدمے، حیرانگی، پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے ان کو آواز بھی نہیں دے پایا تھا۔ جب کچھ حواس بحال ہوئے تو میں نے اس بات کی تصدیق کا فیصلہ کیا۔ والد صاحب سے جھوٹ بولا کہ اپنے دوست کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی طرف شادی پر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنا گھوڑا نکالا اور ساتھ میں سونے کے سکے لیے اور متعلقہ پتہ پر چل دیا۔ جب میں متعلقہ گاؤں میں اس ایڈریس پر پہنچا تو اسی پتے پر چلا گیا اور دستک دی تو مجھ سے تعارف مانگا گیا۔ میں نے اپنا بتایا تو مجھے 2 منٹ کا انتظار کرنے کو کہا گیا۔ اتنی دیر میں اندر سے چند خواتین، بچوں اور 2-3 مردوں کی آوازیں ابھری۔ دروازہ کھولا گیا۔ سامنے چارپائی پر صاف ستھرے بستر پر ایک خاتون لیٹی تھی جو انتہائی کمزور تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے اور ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہی بنا کوئی ثبوت مانگے میں ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ میں اکثر والد صاحب سے کہتا تھا کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت کیوں ہیں، جبکہ میرے ددیال میں کسی کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں، تو مجھے جواب دیا جاتا تھا کہ تیری آنکھیں تیرے پردادا پر گئی ہیں۔ میں نے اپنے پردادا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اور وہ نہ جانے کب کے اس دنیا سے جا چکے تھے، اور میں نے بھی مان لیا تھا کہ شاید میری آنکھیں میرے پردادا پر گئی ہوں گی۔ اور آج جب اس نحیف خاتون کی آنکھیں دیکھی تو مجھے جواب مل گیا تھا کہ میری آنکھیں میری ماں پر گئی ہیں۔ اچانک سے مجھے اپنے گالوں پر گہری نمی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اتنی خاموشی سے رو رہی تھی کہ ان کے سینے سے لگا میں یہ جان ہی نہ پایا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے ان کے آنسو پوچھے، انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور میں باقی رشتہ داروں سے ملنے لگا۔ اپنے ننیال والوں سے مل کر مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ رشتوں کا خلوص ہوتا ہے، رشتوں کی کیا مٹھاس ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جانا تھا میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی، اس خطرناک بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ تک کانپتے تھے۔ سلطان معظم، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا، میرے سانس لینے سے اندر سے بدبو آتی ہے، تم کو تکلیف ہوگی۔ تو میں نے اپنی ماں کا منہ چومتے ہوئے کہا تھا کہ ماں سے بدبو نہیں، ہمیشہ خوشبو آتی ہے۔ شام تک سارے گاؤں میں پتا چل چکا تھا کہ میری ماں کا بیٹا یعنی کہ میں آ چکا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھنے اور ملنے آ رہے تھے۔ میری ماں کی بکری تھی۔ میری والدہ نے میرے ماموں سے کہا تھا کہ بکری بیچ کر رقم مجھے لا کر دو۔ میں نے ماں سے پوچھا ان کو رقم کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے سر سے وار کر لوگوں کو دینا چاہتی ہے۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا، اپنے تھیلے میں سے رقم نکالی، ماں کے قدموں میں رکھی اور کہا کہ اب میری ماں کو کوئی چیز بیچنی نہیں پڑے گی۔ میں نے وہ رقم ماں کے سر اور قدموں سے وار کر بانٹنا شروع کر دی۔
تب کہیں سے آزان سنائی دی۔ میری والدہ نے ماموں کو کہا کہ مجھے باہر لے جائیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو ماموں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ باہر لے جا کر انہوں نے وجہ بتائی کہ میری ماں وضو کرنا چاہتی ہے اور وہ خود نہیں کر سکتی، تو میری مامانی اور ماموں ذات بہنیں ان کو وضو کرواتی ہیں۔ میں فوراً گھر کی طرف دوڑا، تب میری مامانی میری ماں کا چہرہ دھو رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پانی پکڑا اور کہا کہ ماں، آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو محتاجی ہے؟ آپ مجھے حکم تو کرتی، جتنا مذہب اختیار دیتا اتنا وضو میں خود اپنی ماں کو کروا دیتا۔ میری ماں نے جواب دیا کہ میں نے سوچا پتہ نہیں تو کتنی صاف ستھری جگہ پر پلا ہوگا، تجھے یہ دیکھ کر کہیں برا نہ لگ جائے کہ میری ماں اس طرح سے وضو کرتی ہے، اس لیے تجھے باہر بھیج دیا۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا اور کہا کہ میں واقعی بہت ہی صاف ستھری اور نفیس جگہ پر رہا، مگر وہ جگہ تمہارے دل اور نیت سے صاف نہیں تھی۔ ساتھ ہی رونے لگ پڑا۔ میری ماں وضو ماں نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں اپنی زندگی میں اس طرح کبھی نہیں رویا تھا۔ میرے ددیال میں بے شمار لوگ اس دنیا میں آئے اور اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، لیکن مجھے کبھی بھی اس طرح کے احساسات محسوس نہیں ہوئے۔ سلطان معظم، میں بس روئے جا رہا تھا جیسے میرے اندر کوئی غم سے بھرا چشمہ پھوٹ چکا ہو۔ میری ماں مجھے نہ صرف چومنے لگی بلکہ میرے آنسو پینے لگی اور کہنے لگی، بیٹا اس بات کا افسوس ہے کہ تو میرے دل میں اور دماغ میں رہا مگر کبھی میری زندگی میں میری گود میں نہیں رہا۔ میں نے اپنے سہارے پر بٹھا کر اپنی والدہ کو نماز پڑھائی اور جب وہ نماز پڑھ چکی تو میں نے ان سے پوچھا، آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور پھر بھی نماز پڑھتی ہیں، آپ چھوڑ دیا کریں، جب صحت یاب ہو جائے گی تو پڑھ لینا۔ میری والدہ صاحبہ نے میرا ماتھا چوما اور مجھے انتہائی نرمی سے کہا، بیٹا نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر اس وقت میرے پاس بیٹھا ہے۔ تیرے بغیر میں کتنی تکلیف میں تھی یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز پڑھتی ہے تو ان پر کیا گزرتی ہے یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تم کو اذان سنائی دے تو بھی تم پر فرض ہے کہ تم نماز کی نیت باندھ لو۔ میں تو محض بیمار ہوں بیٹا، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تو نماز پڑھے گا تو مجھے نہ صرف اس دنیا میں تیری طرف سے ٹھنڈک پہنچے گی بلکہ قبر میں بھی تیرے اعمال کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب پہنچے گا۔ اچانک اس سپہ سالار کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو آپ سر جھکائے روئے جا رہے تھے۔ یہ سپاہی کچھ بولنا چاہتا تھا تو سلطان نے اس سے کہا کہ اپنی داستان جاری رکھو۔ پھر یہ سپاہی کہنے لگا، سلطان معظم، میری ماں نے کہا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کسی جزا و سزا کی وجہ کا ہونا ضروری نہیں، بس نماز پڑھنے کے لیے دو وجوہات ہی کافی ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے تحفہ ہے، اور تحفے کی قیمت یا جزا و سزا نہیں بلکہ اس کی قدر کی جاتی ہے، اور نماز میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہو سکے تو کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے نماز قائم کرنے کا وعدہ کر لیا اور ماں کو لٹا کر نماز پڑھی۔ شام کو میری والدہ صاحبہ میرے لیے سبزی خود کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کمزوری کی وجہ سے نہ کر سکی، تو انہوں نے میری ماموں ذات کو پاس بٹھایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح سبزی کی ہانڈی بنا کر لائیں۔ میری والدہ صاحبہ کی پسند پر بنی ہانڈی آ گئی۔ بہت محنت اور کوشش کے بعد میری والدہ صاحبہ نے نیوالا توڑ کر میرے منہ میں ڈالا، اور یقین کریں میں نے اتنا لذیذ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا۔ سلطان معظم، غالباً یہ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تھا۔ عشاء کے بعد دیر تک میری ماں مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر میرے ماموں ذات کے ذریعے سونے کا ایک لاکٹ مجھے دیا اور کہا کہ یہ تیری پڑھائی کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا مگر تجھ پر نہیں لگا سکی۔ میں نے والدہ صاحبہ کے ہاتھ سے ہار پکڑ لیا اور ان کے ماضی کے متعلق کوئی سوال نہ کیا، وہ یہاں کیسے پہنچی میں ایسا سوال کر کے ان کے چہرے پر چھائی خوشی کو غم میں نہیں بدل سکتا تھا۔ مجھ کو ایسے سوالات سے ماموں اور سب گھر والوں نے منع بھی کیا تھا اور بتایا کہ جتنا ان چند گھنٹوں میں تمہاری ماں بولی اور ہنسی ہے اتنا پچھلے 2 سال میں نہیں ہنسی، اور ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ میری والدہ محض 3 دن کی مہمان ہے تو میری ساری ہنسی سمٹ گئی۔ میں نے زیادہ سے زیادہ وقت ماں کے قریب گزارا۔ میں نے ماں سے لاکھ ان کی خواہشات کے متعلق پوچھا، انہوں نے بس مجھے نماز قائم کرنے اور دین پر چلنے کی نصیحت کی۔ جب عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب کو میرا تعارف دیا تو وہ خاص طور پر مجھے ملنے آئے اور مجھے الگ لے جا کر بتایا کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں
تو یہ رقم ان لوگوں میں نہ بانٹے بلکہ اپنے ماموں کو دے دے۔ آپ کے ماموں نے اپنا گھر، زمین، سب کچھ بیچ کر آپ کی والدہ صاحبہ کے علاج پر لگا دیا ہے، یہاں تک کہ بچوں کی پڑھائی بند کروا کے وہ پیسہ بھی بہن کے علاج پر لگا دیا۔ تمہارے ماموں بہت ہی نرم دل اور اچھے مزاج کے مالک ہیں۔ تمہارے ماموں کے اونچا بولنے کی آواز زندگی میں ایک بار گاؤں والوں نے سنی، اور وہ بھی تب جب تمہاری والدہ کی صحت خراب تھی اور وہ تمہاری ممانی کو آوازیں دے رہے تھے، مگر تمہاری ممانی کو سنائی نہیں دی۔ تمہارے والد صاحب داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹی اور بیوی کو ڈانٹ کر کہا کہ میری بہن کو آواز کیوں دینا پڑی؟ تم میں سے ایک ہر وقت ان کے پاس کیوں نہیں بیٹھی رہتی؟ میں نے امام مسجد صاحب سے کہا کہ مجھے اس کے علاوہ بھی بتائیں کہ میری ماں یا ماموں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے تو، جس پر امام صاحب نے جواب دیا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ اس کے ساتھ امام صاحب شکریہ ادا کر کے اٹھ گئے۔ میری ماں نے رات کو مجھے اپنے پاس سلانے سے منع کیا اور کہا کہ میں تکلیف کی وجہ سے کراہتی ہوں تو تمہاری نیند خراب ہو جائے گی، مگر میں نے کہا ماں جی آج رات کو میں نے سونا ہی کب ہے، آج ساری رات آپ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر حج کرنا ہے۔ میری ماں نے مجھے محبت سے اپنے سینے سے لگایا، مجھے چوما اور اپنے پاس ہی لٹا لیا۔ میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بیٹھا اور ماں کی ٹانگیں دبانے لگا۔ مجھے میری والدہ صاحبہ نے آخری الفاظ جو کہے تھے وہ یہ تھے کہ نماز قائم رکھنا، دین پر چلنا، اور اگر اپنے باپ جیسی خصلتوں کے مالک نہ ہوئے تو اپنے ماموں اور ان کی بیٹیوں کا خیال و لحاظ کرنا، اپنے باپ کا ماضی جاننے کی کوشش نہ کرنا اور نہ کبھی اپنے باپ سے نفرت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگی۔ وہ ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئی۔ رات کے پچھلے پہر ماموں آئے تاکہ میری والدہ صاحبہ کی خبر گیری کر سکے۔ یوں ہی ان کی نظر میری والدہ پر پڑی تو وہ دوڑے ہوئے مجھ سے پوچھا تم کو پتہ چل رہا ہے تمہاری ماں کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں؟ میں جو ماں کے قدموں کو دبا رہا تھا میرے ہاتھ رک گئے اور میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر فجر کی اذان ہوئی تو میں نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میرے ماموں کی سرگوشی بری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ میری ممانی کو کہیں سے رقم کا انتظام کرنے کا کہہ رہے تھے تاکہ کفن کا انتظام کر سکے، جبکہ میری ممانی ان کو جواب دے رہی تھی کہ ان کے بھائی اور باقی گاؤں والے جس کے پاس بھی جائیں وہ کہتے ہیں کہ تم کو ادھار پیسے دے دیں تو تم لوگ واپس کیسے کرو گے؟ گھر بار بیچ کر تو علاج پر لگا چکے ہو۔ میرے ماموں خاموش ہو کر گھر سے باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے نکل گیا۔ وہ گاؤں کے کافی بڑے چودھریوں کے پاس گئے۔ چودھری کے بجائے اس کا منشی آیا جس سے انہوں نے رقم کا تقاضا کیا۔ منشی میرے ماموں کا پیغام لے کر واپس چودھری کے پاس گیا تو چودھری نے جواب میں کہہ بھیجا کہ گھر بار بیچ کر بہن کے علاج پر لگا دیا ہے، بیٹیاں بیچ کر کفن دفن پر لگا دو۔ اتنے سخت الفاظ سننے کے باوجود میرے ماموں بنا کوئی رد عمل دیے گھر کی طرف چل آئے۔ راستے میں اذان ہوئی تو وہ مسجد کی طرف مڑ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے مسجد میں پہنچا اور ان کو کہا کہ اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام میں خود کروں گا۔ میری بات سن کر انہوں نے منع کیا اور کہا کہ بہن کے کفن دفن کا انتظام بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، میں کر لوں گا۔ ساتھ ہی ماموں رو پڑے اور ان کو دیکھ میں بھی رو پڑا۔ انہوں نے اپنی بہن کو سسکتے ہوئے مرتے دیکھا تھا اور میں نے برسوں ماں کی جدائی سہی، اب برسوں اور سہنی تھی۔ پتہ نہیں قبر میں بھی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ اس دوران باقی نمازیوں نے آ کر ہم کو حوصلہ دیا۔ لوگ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے گھر ہی آ گئے تاکہ ہمارے دکھ میں شامل ہو سکے۔ میں نے اپنے پاس موجود ساری رقم ماموں کے حوالے کر دی اور والدہ صاحبہ کے کفن دفن سے فارغ ہو کر راتوں رات واپس اپنے گاؤں آیا۔ یہاں سے مزید رقم لے کر صبح سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر پہنچا۔ چونکہ مجھے مولوی صاحب نے حکم دیا تھا کہ کچھ دن صبح فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کا وقت اپنی ماں کی قبر پر گزارنا، لہٰذا سورج نکلنے کے بعد میں ماموں کے گھر پہنچا۔ میں نے مولوی صاحب کے ذریعے سب سے پہلے اس شخص کا کھوج لگایا جس نے میرے ماموں سے گھر خرید رکھا تھا۔ اس کو اس کی رقم دی اور کہا کہ اب وہ گھر کا تقاضا نہ کرے، باقی کی رقم سے دیگر اخراجات کے ساتھ ساتھ والدہ صاحبہ کے ایصال و ثواب کے لیے کچھ فلاحی کام کروائے۔ جن میں چند لوگوں کے گھر نہیں تھے ان کو خیمے لگا کر دیے۔ گاؤں میں مسجد بہت چھوٹی تھی اور اس کی چھت ٹپکتی تھی۔ پھر اسی چودھری صاحب سے جنہوں نے ماں کے کفن کے لیے میرے ماموں کو ادھار دینے سے انکار کیا تھا، اس سے دگنی قیمت پر زمین خریدی، مسجد کو بڑا کیا اور اس کی چھت کو مضبوط کیا، اور امام مسجد کو بھی رقم دی کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ان کی بھی 2 جوان بیٹیاں ہیں جبکہ ان کے پاس رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر بیٹھی ہیں۔
اس لیے میں نے ان کی بھی اچھی خاصی مدد کی۔ سلطان معظم 10 دن وہاں رہنے کے بعد میں واپس اپنے گاؤں آیا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ چاہ کر بھی پہلے جیسا رویہ نہ رکھ پایا، مگر والدہ صاحبہ کے حکم پر میں نے والد صاحب سے ماضی جاننے کی بالکل بھی کوشش نہ کی اور نہ کبھی اپنی نماز چھوڑی۔ والد صاحب کی ناراضگی مول لیتے ہوئے اپنی ماموں ذات سے شادی کر لی، اور اس اللہ کی بندی نے ثابت کر دیا کہ میری ماں کی نسل میں کتنی وفا تھی۔ میری والدہ صاحبہ گزر چکی ہیں، میں کامیابی کے عروج پر پہنچ چکا تھا، بہت کچھ بدل چکا ہے۔ میری والدہ صاحبہ کی خاطر میرے ماموں جان نے جو کچھ لگایا اس سے کہیں زیادہ ان کو لوٹا چکا ہوں، مگر آج بھی ان کا احسان مند اور شکر گزار ہوں کہ میری والدہ صاحبہ کی خدمت انہوں نے غلاموں سے بڑھ کر کی۔ جو ان کے اختیار میں تھا انہوں نے وہ سب کیا، لیکن باقی جو اللہ کی مرضی۔ میری والدہ صاحبہ فوت ہو گئی، مگر میں نے ماموں ممانی اور والد صاحب کو حج کروائے۔ میں نے خود اپنی بیگم کے ساتھ حج کیا اور والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اس لیے نہیں کہ یہ میری والدہ کی آخری نصیحت تھی، بلکہ اس لیے کہ سلطان معظم نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میری کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو میں فوراً ہی اگلی نماز کے ساتھ اس کو ادا کر لیتا ہوں۔ جب اس سپہ سالار کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو آپ کی ساری داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی، حتیٰ کہ آنسوؤں کے قطرے آپ کی داڑھی میں سے زمین پر نیچے گر رہے تھے۔ آپ بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے جا رہے تھے۔ اس سپہ سالار نے سلطان کو حوصلہ دیا۔ یہ حوصلہ بھی عجیب طرح کا تھا، کیونکہ دونوں طرف سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ سلطان جب تھوڑی دیر بعد خاموش ہوئے تو انہوں نے اس سپہ سالار کو سینے سے لگایا اور ان سے کہا کہ جب تک تمہاری والدہ جیسی والدہ اس دنیا میں ہے، تم جیسے لاکھوں سپاہی پیدا ہوں گے جو اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ آج جو کچھ بھی تم ہو یہ تم اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کرنے اور ان کی پرورش کا نتیجہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ کہے تھے کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے لیکن دین اسلام کو بہتر جانتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے۔ علم کم تھا، عمل زیادہ تھا، لیکن آج علم بہت ہے لیکن عمل نہیں۔ لیکن آج کے دور میں لوگ نماز کو اتنی ترجیح نہیں دیتے، اس لیے تو یہ کفار کے ہاتھوں دبے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کی نہ دنیا سنورے گی اور نہ ہی آخرت۔ اس عظیم سپہ سالار کی داستان مکمل ہوئی۔ راجہ دیس مکھ ایرانی جو اس تحریر کے لکھاری ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور اس سپہ سالار کی باتوں کو سننے کے بعد میں جو صرف سال میں 2 ہی دفعہ نماز پڑھتا تھا، ایک عید والے دن اور دوسرا عید میلاد النبی کے دن، لیکن یہ داستان سننے کے بعد میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کیونکہ مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑی جانی چاہیے۔ ناظرین گرامی، خدا کی قسم اس واقعہ نے مجھے تو رلا دیا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل پر کیا بیتی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی دو رائے نہیں کہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں اس کو لازمی ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔